अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हमारा नया एपिसोड है, एपिसोड नंबर 90। सलार आओ, अब आप भी जाओ, कितनी मिन्नतें करवाओगे, अनीता ने इसका बाजू खींचते हुए नाराज़गी से कहा। वो अमार की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था, 3 दिन की छुट्टी लेकर। हालांकि इसमें इसके घर वालों का इसरार था वो 1 हफ्ते के लिए आए। शादी की तकरीबात कई दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। वो इन तकरीबात की अहमियत और नौयत से वाकिफ़ था, इसलिए घर वालों के इसरार के बावजूद 3 दिन की रुखसत के लिए आया और अब वो अमार की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत कर रहा था, जो अमार और इसके ससुराल वाले मिलकर कर रहे थे। अमार और असरा दोनों के अजीज़ो क़रीब दोस्त मुख्तलिफ फैमिलीज़ और पॉप गानों पर रक़्स करने में मसरूफ़ थे। एक तूफ़ान बदतमीज़ी का था जो वहाँ बरपा था। स्लीवलेस शर्ट्स, खुले गले, जिस्म के साथ चिपके कपड़े, बारीक मलबूसात, सिल्क और शिफॉन की साड़ियाँ, नेट के बाजू। इनकी फैमिली की औरतें भी दूसरी औरतों की तरह इसी तरह के मलबूसात पहने हुए थी। काफ़ी देर कुछ ऐसे लोगों के पास बैठा हुआ था जो कारपोरेट या बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और सिकंदर या इसके अपने भाइयों के शनासा थे। मगर फिर मेहंदी के रस्मात का आगाज़ होने लगा और अनीता इसे स्टेज की तरफ ले गई। असरा और अमार बेतकल्फ़ी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। वो पहली बार असरा से मिल रहा था। अमार ने इसका और असरा का तारुफ करवाया। मेहंदी की रस्मात के बाद इसने वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर कामरान और तैयबा ने इसे ज़बरदस्ती रोक लिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह वहाँ कोने में बैठे हो। तैयबा ने इसे डांटा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। वो इनके कहने पर वहीं कामरान और इसकी बीवी के साथ खड़ा हुआ था। इसके एक कज़न ने एक बार फिर वो दुपट्टा इसके गले में डालने की कोशिश की जो सब डाले हुए थे। इसने एक बार फिर कदरे नागवारी से इसका हाथ झटकते हुए इसे तनबिया किया। अगले चंद मिनटों के बाद वहाँ रक़्स शुरू हो गया था। अमार समेत इसके सारे बहन भाई और कज़न्स रक़्स कर रहे थे और अनीता इसे भी खींचना शुरू कर दिया था। नहीं अनीता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। इसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए माजरत की, मगर इसकी माजरत कबूल करने के बजाय वो अमार और इसे खींचकर रक़्स करने वालों के हजूम में ले आए थे। कामरान और मोइस की शादी में भी वो ऐसे ही रक़्स करता रहा था, मगर अमार की मेहंदी पर वो पिछले 7 सालों में इतना लंबा ज़हनी सफ़र तय कर चुका था कि वहाँ इस हजूम के दरमियान खाली बाजू खड़े करना भी इसके लिए दुश्वार था। कदरे बेबस मुस्कुराहट के साथ वो इसी तरह हजूम के दरमियान खड़ा रहा। फिर इसने अनीता के कान में कहा, अनीता, मैं डांस भूल चुका हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। मेहरबानी करके मुझे जाने दो, तुम करना शुरू करो, आ जाएगा। अनीता ने जवाबन इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब असरा भी इस हजूम में शामिल हो चुकी थी। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। इसने मुस्कुराते हुए निकलने की कोशिश की। असरा की आमद ने इस कोशिश को कामयाब कर दिया। अरूज हर कौम, हर नस्ल का ख्वाब होता है, और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हुई हों तो वह अरूज को अपना हक समझती हैं। मगर कभी भी किसी कौम पर अरूज सिर्फ इसी बना पर नहीं आया कि इसे ये एक किताब और नबी दे दिया गया। जब तक इस कौम ने अपने अमाल और अफ़ाल से अरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी, वो किसी मर्तबा, किसी मुकाम, किसी फजीलत के काबिल नहीं ठहरे। मुस्लिम कौम या उम्मत के साथ भी ऐसा ही होता रहा है और हो रहा है। इनका मसला ये है कि इनके आला तबकात तैश नफ्स परस्ती का शिकार हैं। ये दोनों चीज़ें वबा की तरह होती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं। इसे वहाँ खड़े नाचते हुए औरतों और मर्दों के हजूम को देखते हुए बेख्तियार डॉक्टर बासत की बातें याद आने लगी थी। मोमिन अयाश नहीं होता, न तब जब वो रिया होता है, न तब जब वो हुक्मरान होता है। इसलिए ज़िंदगी किसी जानवर या कीड़े की ज़िंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना,
یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش پرسکون مطمئن نظر آ رہا تھا، بلکہ کہکے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسرال کے ساتھ رقص کر رہی تھی، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کن پٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا، پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب اسے اپنی کن پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں ملی۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے کچھ تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر، آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا مگر اس نے جواب میں کچھ کہا نہیں، بلکہ نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تنگ دور کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بے وقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت بھی گانے میں مصروف تھے۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر باسط علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر پر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ اسکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کی بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑنے تھے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا اور اپنے سناشا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کو تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آیا۔ وہ بھی اس کی طرف بڑھ آیا۔ آؤ سالار، میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلانو نصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلانو نصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلانو نصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک
اور بڑی رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال النصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سالار نے سستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دہشتے تنہائی میں اے جانے جہاں، لرزے ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سیراب اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھی۔ دشتے تنہائی میں دوری کے حس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھند رہے تھے۔ سالار چند ٹیبل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اسی شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسی زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے۔ تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جاننا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا۔ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا، تم بیٹھو میں چلا جاتا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عجیب بات کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنی دور ہے۔ چلو اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ یوں اچانک کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا، میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ جانے کی وجہ جلال ہے۔ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال النصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سالار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا، تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال النصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہارے کسی جیسی شہرت والے بینکرز کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل کر اٹھ جانا چاہیے۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جلال النصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اسے توقع نہیں تھی جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی۔ پھر فرقان نے اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خرانٹ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8-10 سال میں یہ اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال النصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تمہیں اس پہ رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے کہا، حسد تو میں نہیں کر سکتا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا، یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتا تھا۔ تبھی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا، یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا ہے مجھے اندازہ تھا۔ مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت، خاندان بھی خاص نہیں۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ لالچی، مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی ہوئی۔ میں اور تم اسے کسائی کہہ رہے ہیں۔
کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی نا، اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کا دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو اسے کسی سے نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب دونوں آنکھوں کو مس رہا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا تم جلال النصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہیں لاتا، فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر یہاں نہیں آتا۔ سلار نے ونڈو اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ تم نے اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپر کی مدد لے سکتے ہو، اشتہاروں اس کے بارے میں۔ سلار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے ہی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اسے بھول جاؤ، فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سلار نے ترکے بہ ترکی کہا۔ سلار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کتنی دیر اس طرح اس لا حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی زندگی امامہ ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سلار، سکندر کہیں اور ہوتا، شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھے اس کا قرض نہیں ہے۔ جس آدمی کا مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے باہر نہیں کر سکتا۔ میں بھی نہیں کر سکتا، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فرض کرو دوبارہ نہ ملے پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سلار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے کیوں، فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و سراغ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس کے گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی ایک پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ زراعت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی۔ چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپاہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ہی ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اس کو چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کنٹینٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آتی تھی، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپیر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے پر سڑک پر رک گئے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا۔ وہ سڑک کے اطراف نظر دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔
سلار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے نہ آشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سلار سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا اسکول کے بارے میں جو سلار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتار گاڑی چلتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر اگر کسی سے پوچھو کہ سلار سکندر کا اسکول کہاں ہے، سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد نہیں آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سلار و فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے تعجب انگیز نہیں ہوئی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کے بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں کا تجسس پیدا ہو گیا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس ایک دکان کی طرف گیا، وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سلار سکندر صاحب کا اسکول ہے؟ الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں موڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سلار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں ان سے ہاتھ ملایا، مگر جب کہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی صاحب، بڑی اڈیر عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس رستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی، اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتا دیکھتے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ سلار صاحب کی اور بات ہے؟ ہاں، سلار صاحب کی اور ہی بات ہے، وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سلار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا، اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات ہے۔ گاڑی اب موڑ رہی تھی، اور موڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والی وسیع عریض و عمارت اس چھوٹے چھوٹے پکے کچے مکانوں کے درمیان دور سے حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا ہے، مگر ان کو دم بخود اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جعلی حروف میں اردو میں تحریر تھا، سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ سلار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا، مگر اس کے دوسری طرف چوکیدار موجود تھا، جو گاڑی کو وہاں رکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔
ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतर कर चौकीदार बाहर आ गया। साहिब शहर से आए हैं, ज़रा स्कूल देखना चाहते हैं, ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान इस स्कूल पर लगे हुए अपने नाम को देख रहे थे। सलार साहिब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने बिला तकल्लुफ़ कहा, वैसे ही आए हैं। सिकंदर उस्मान ने पहली बार अपनी नज़रें हटाकर ड्राइवर और फिर चौकीदार को देखा। मैं सलार सिकंदर का बाप हूँ, सिकंदर उस्मान ने मुस्तकिम मगर बहराई हुई आवाज़ में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से इन्हें देखा। चौकीदार एकदम भुलख आ गया। आप सिकंदर उस्मान साहिब हैं? सिकंदर कुछ कहे बगैर मकैन के अंदाज में गेट की तरफ बढ़ गए। वो शाम को जॉगिंग ट्रैकिंग पर था जब मोबाइल पर सिकंदर उस्मान की कॉल आई। अपनी बेतरतीब सांस पर काबू पाते हुए वो जॉगिंग करते करते रुक गया। ट्रैक के पास एक बेंच पर बैठ गया। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैक पर हो? उन्होंने इसके फूले हुए सांस से अंदाज़ा लगाया। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है। सलार इनकी तरफ से कुछ मज़ीद कहने या पूछने का इंतज़ार करता रहा। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। फिर चंद लम्हों के बाद वो बोले, मैं आज तुम्हारा स्कूल देख कर आया हूँ। रियली? सलार ने भी साख्ता कहा। कैसा लगा आपको? तुमने ये कैसे किया है सलार? क्या? वो सब कुछ जो वहाँ पर है। पता नहीं, बस होता गया। मुझे पता होता तो मैं आपको खुद साथ ले जाता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सलार को तशवीश हुई। वहाँ सलार सिकंदर के बाप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने जवाबन कहा। सलार जानता था वो सवाल नहीं करता। तुम किस तरह के आदमी हो सलार? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, मुझे तो कभी भी तुम्हारा पता ही नहीं चल सका। सिकंदर का लहजा अजीब था। सलार ने गहरा सांस लिया। मुझे भी कभी नहीं पता चल सका। मैं तो अब भी आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सलार एक इंतहाई कमीने खबीस इंसान हो। सलार हंसा। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसा हूँ। और कुछ? और ये कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी औलाद हो। सिकंदर उस्मान की आवाज़ लरज़ रही थी। इस बार चुप रहने की बारी सलार की थी। मुझे स्कूल के हर माह के अखराजात के बारे में बता देना। मेरी फॉर्म पर हर माह इस रकम का चेक तुम्हें भिजवा दिया करूँगा। इससे पहले कि सलार कुछ कहता, फ़ोन बंद हो चुका था। सलार ने पार्क में फैली तारीकी में हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशनी स्क्रीन को देखा। फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगे रोशनी में वहाँ दौड़ते लोगों को कुछ दूर देखा। इन लोगों को देखता रहा, फिर उठकर लंबे लंबे डग फिरते हुए ट्रैक पर आ गया। रिमशा से सलार की पहली मुलाकात लाहौर आने के 1 साल बाद हुई थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी और सलार के बैंक में इसकी तैनाती हुई थी। इसके वालिद कुछ अरसे से इस बैंक के कस्टमर्स में थे और सलार इन्हें ज़ाती तौर पर जानता था। रिमशा बहुत खूबसूरत ज़हन और खुश अखलाक लड़की थी और इसने वहाँ आने के कुछ अरसा बाद ही एक से खासी बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली थी। एक कुली के तौर पर सलार के साथ भी इसकी अच्छी सलाम दुआ थी और कुछ इसके वालिद के हवाले से भी वो इसकी खासी इज्जत करता था। बैंक में काम करने वाली चंद दूसरी लड़कियों की निस्बत रिमशा से इसकी कुछ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। लेकिन सलार को कतई अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस वक्त रिमशा ने इससे कुछ ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वो सलार का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी और इसके ऑफिस में भी ज़्यादा आने जाने लगी थी और ऑफिस के बाद भी अक्सर औकात इसे कॉल करती रहती थी। सलार को चंद बार इसका रवैया कुछ खिलाफ मामूल लगा, लेकिन इसने अपने जहन में उभरने वाले शुबात को झटक दिया। मगर इसका इत्मीनान पूरे 1 साल बाद एक वाक़े के साथ रुखसत हो गया। सलार सुबह ऑफिस में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही चौंक गया। इसकी टेबल पर एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत बुके पड़ा हुआ था। अपना ब्रीफ केस टेबल पर रखते हुए इसने वो बुके उठाकर इस पर मौजूद कार्ड खोला। हैप्पी बर्थडे टू यू सलार सिकंदर, रिमशा हमदानी। सलार ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि आज इसकी सालगिरह थी, मगर रिमशा ये कैसे जानती थी? वो कुछ देर किसी सोच में गुम टेबल के पास खड़ा हुआ रहा। फिर इसने बुके टेबल पर इस तरफ दूसरी तरफ रख दिया। अपना कोट उतारकर इसने रिवाइलिंग चेयर पर
پشت پر ڈال دیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنے دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کارڈ اور اس بکے پر کس طرح کا رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر ٹیبل کے ساتھ رکھ دیا۔ جب رمشا اندر داخل ہوئی، ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سالار مسکرایا، تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی، جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہاری میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے، اگر دوست کو ایسی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر دوست نہیں ہوتے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بات تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سالار اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل پر، جہاں چاہیں، میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھتے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ، وہ مسکرائی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال مل نے بڑی گرم جوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے پہلے بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا تھا کہ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا رہا، پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کون سی ایسی غلطی کی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے لیے اپنے لیے خاص رویے کی اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر پڑی۔ واؤ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لو، فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیوم، ٹائیاں، ٹی شرٹس، وہ ایک کے بعد دیگر ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹ دیے ہیں تمہارے کولیگز نے۔ صرف ایک کولیگ نے؟ سالار نے مداخلت کی۔
یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں، کس نے؟ رمشا نے۔ فرحان نے اپنے ہونٹ سوکڑے۔ تم جانتے ہو یہ تمام گفٹ 1 لاکھ کی رینج میں ہوں گے؟ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کلیگ سمجھ کر اتنی مہنگی چیز نہیں دے سکتا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی… فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہوا ہوں۔ مجھے لگتا ہے رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سلار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کوارے رہ رہے ہو، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر ڈالو۔ جب مجھے شادی کرنی ہی نہیں تو اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سلار، دن بہ دن تم بہت امپریکٹیکل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں اب سیٹل ڈاؤن ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا ایک اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں۔ کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ کم از کم دوسرے کی بات کے جواب میں کچھ کہہ ضرور دینا۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ فرقان نے کہا۔ تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سلار نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کی بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ سلار نے مسکرا کر کندھے اچکائے، وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سلار، یہ سب کچھ تمہارے برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سلار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا۔ وہ اب رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سلار، میں اپنے فرینڈس کو اتنے ہی مہنگے گفٹ دیتی ہوں، رمشا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں کر دوں گا، سلار نے کہا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ سلار اس دن ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب آپ کے پاس آنے لگا تھا مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے چہرے پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی کی بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں اور کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھتے رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا۔ نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں، ڈاکٹر باسط علی نے کہا۔ آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اس شخص نے اصرار کیا۔ ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں۔ کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے؟ وہ آدمی گھبرا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہے، مگر نہ دانستگی میں مجھ سے کیا سر زرد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نہ دانستگی میں مجھ سے بہت بڑا گناہ
سرزد ہو گیا ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر باسط علی نے انکار میں سر ہلا دیا، نہیں، ہر وقت تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کا نشاطہ ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آپ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ آپ کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکتا ہے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے۔ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر باسط علی نے سر ہلایا، بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی، اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتا ہے۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک امپائر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سرار الجھن امیز انداز میں ڈاکٹر باسط علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر باسط علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج سی تھی۔ ڈاکٹر باسط علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کی چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے، وحی اترتی ہے اسی پر، اور وحی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان زندگی کے اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑا ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں رحمت نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کے لیے دعا کرے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے،
کوئی ایسا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہو، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرف واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کی ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو پیغمبروں پر کبھی یقین نہیں لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والی نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کسی وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہیں۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمارے دوسروں کو کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کوئی شخص، کون سا کلام جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر باسط علی کہہ رہے تھے، وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر صراط مستقیم پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، اسی راستے سے نہیں ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ ہیں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبنی الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس طرح دلدل میں لے جائیں گے، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، اس کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا، اس مخلوق کو جو اس کے اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے۔ دے کر تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالحہ کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے، جو کچھ بتایا اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر باسط علی کون ہیں، کیا ہیں، کون جانتا ہے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔
میں تو وہی کچھ کہتا ہوں، دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر باسط علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہولا رہا ہو، کسی کو لرزا رہا ہو۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک گرفت ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے، حضرت اویس کرنی تک انگنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے۔ سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اور اسی صراط مستقیم کی طرف چل جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا۔ شناخت کے لیے اطاعت کی اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ۔ مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی؟ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو لیول تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں کر تھی، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دے دیا۔ اور میں جس آدمی کا آئی کیو لیول 150 ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، دنیا جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ ہاشم پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر وہ اسے یہی کہتا تھا، مگر 8 سال بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا، مگر 8 سال پہلے وہ اسے بچ کہتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کوئی زبان سے برا الفاظ نکال نہیں سکتا تھا۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں ملی۔ اس کے انداز میں شکست خوردی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں گی، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے۔ رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار کرب و جور میں ہے۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائی۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت
बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है मेरे लिए। पहले तो कभी तुमने ऐसी कोई दावत नहीं की, मगर मेरी दावत भी रद्द करते रहे। हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कुछ बात करना ज़रूरी हो गया था। मुझे इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, सलार ने कहा। रमशा ने गहरी नज़रों से इसे देखा। कुछ बातें? कौन सी बातें? पहले लंच कर लें, इसके बाद करेंगे, सलार ने इसे टालते हुए कहा। मगर लंच आने और खाने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं कि हम दोनों अभी बात कर लें? रमशा ने कदरे बेताबी से कहा। नहीं, ये बेहतर नहीं है, लंच के बाद, सलार ने मुस्कुराते हुए मगर ख़त्मी अंदाज में कहा। रमशा ने इस बार इसरार नहीं किया। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। फिर लंच आ गया। वो दोनों लंच में मसरूफ़ हो गए। लंच से फारिग होकर तकरीबन पौन घंटा लगा। फिर सलार ने वेटर से कॉफ़ी मंगवा ली। मेरा ख्याल है अब बात शुरू करनी चाहिए, रमशा ने कॉफ़ी का पहला घूंट लेते हुए कहा। सलार अब बहुत संजीदा नज़र आ रहा था। वो सर झुकाए अपनी कॉफ़ी में चम्मच हिला रहा था। रमशा की बात पर इसने सर उठाकर इसे देखा। मैं तुमसे इस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुमने 2 दिन पहले मुझे भेजा है। रमशा का चेहरा कदरे सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहाँ एक कार्ड और बुक्के इसका मुंतज़िर था। वो 1 हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए रहा था और इसी शाम वापस आया। कार्ड रमशा का भेजा हुआ था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, इसका हज़ार नामुमकिन है। सलार कार्ड पर लिखे पैगाम को पढ़कर चंद लम्हों के लिए साख्त रह गया। इसके बदतरीन हादसात दुरुस्त साबित हुए थे। रिमशा इसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सलार ने अगले 2 दिन इस कार्ड के बारे में रिमशा से कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन इसने वीकेंड पर इस लंच की दावत दे डाली। रिमशा के साथ अब इन तमाम बातों को क्लियर करना ज़रूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रमशा को शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ सलार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं तुम्हें कितना मिस किया। सलार ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रमशा ने चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोज़ल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिला में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड्स में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सलार ने इसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफ़ी का कप नीचे रख चुका था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो इसने 2 टोक अंदाज में कहा। क्यों? क्या इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? सलार ने कहा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर बताने में क्या हर्ज है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सलार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सलार एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो, वकार है तुम में। मैं ऐसा नहीं हूँ, साबित करो। रमशा ने इसे जैसे चैलेंज दिया। कर सकता हूँ, मगर नहीं करूँगा, इसने कॉफ़ी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सलार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं जानती और ना मैं मानती हूँ। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलती। मैं तुम्हें जानती हूँ, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुँचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहाँ तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रिमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसने बिलाहर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने कभी कभी बताया तो नहीं? सलार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्फ़ी तो कभी भी नहीं रही। तुम इससे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान एक बार खामोशी का एक तवील वक्फा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहाँ शादी ना हो सके, सलार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो, ये जानते हो कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही है सलार। तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह की अजीब बातें कर रहे हो? रिमशा इस्तज़ाइया अंदाज में हंस दी। फ़र्ज़ किया कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं होती तो फिर क्या तुम किसी से शादी नहीं करोगे? नहीं। रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
مگر ایسا ہی ہے، میں نے اگر کبھی شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ ہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کلیگ ہیں، میں جانتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے گا۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا، سالار نے اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔